अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ में आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह कि ए ईमान वालों सब्र के ज़रिए और नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद तलब करो। एक दूसरी जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून कि सिर्फ कलमा पढ़ लेने के बाद हम लोगों ने कलमा पढ़ लिया तो सिर्फ कलमा पढ़ लेने के बाद हम लोग फ्री हो गए, ऐसा नहीं है, बल्कि आज़माइशें आएंगी। अल्लाह ताला आज़माएगा और आज़माइशों पर सब्र करना, अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करना और नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद तलब करना, ये इस वक्त की बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस वक्त जो मुसलमानों के ऊपर हालात हैं, इन हालात में हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करें, पाँचों वक्ती की नमाज़ों का अहतमाम करें, हराम चीज़ों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि हालात को बदलने वाला अल्लाह है। अल्लाह की नाफरमानियों से बचें। ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में हैं। तो अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करें। अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत होगा तो फिर हालात बदलते हैं, मुश्किलें आसान होती हैं, रास्ते मिलते हैं। इसीलिए मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करने में लगें। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के रोज़ाना रोने की और अपनी प्रॉब्लम्स को अल्लाह ताला के सामने शेयर करने की आदत बनाइए। आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल, फ़रहा अंसारी पूछती हैं आप जब दिल्ली आएंगे, जब आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल इंशाअल्लाह, जब भी मैं दिल्ली आऊँगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। बहुत सारे हमारे भाई बहनें दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह बताऊँगा, ज़रूर मिलने आइएगा। मैं ख़ुद भी मिलना चाहता हूँ। जैसे आप लोग मुझसे मुलाकात करने का शौक़ रखते हैं, इसी तरह से मैं भी आप लोगों से मुलाकात करने का शौक़ रखता हूँ। मेरा भी दिल चाहता है कि जो लोग मुझसे मोहब्बत रखते हैं, जिन्होंने मुझसे कुछ सीखा है, मुझे बड़ी खुशी होती है। जैसे आप लोगों को मुझसे मिलकर खुशी होती है, ऐसे ही मुझे भी आप लोगों से मिलकर खुशी होती है। अलीशा बानो कहती हैं आप वाराणसी कब आएंगे? मैं वाराणसी से हूँ। बिल्कुल इंशाअल्लाह, जब भी मैं वाराणसी आऊँगा तो ज़रूर बताऊँगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की इस मोहब्बत को कबूल फ़रमाए। फ़ारिहा ख़ान, मुफ्ती साहब जानमाज़ को धोना कैसा है? जब ज़रूरत पड़े तो आप जानमाज़ को धो सकते हैं, जायज़ है, क्योंकि जानमाज़ ज़ाहिर है हम उस पर जब नमाज़ पढ़ेंगे तो कभी तो वो गंदी होगी। हम उस पर खड़े होते हैं, सजदा करते हैं, बाद दफ़ा रखी भी होती है, तो जानमाज़ जब गंदी होगी तो उसको भी धोया जाएगा, धोना चाहिए, वरना जो आप धोगे नहीं तो वो गंदी होती चली जाएगी। तो पाकी और सफाई तो इस्लाम का हिस्सा है ना, तो बिल्कुल जानमाज़ को आप धोइए, धोना भी चाहिए। आहिल ख़ान कह रहे हैं मुफ्ती साहब कैसे हो? अल्लाह आपको हमेशा हमेशा खुश रखे। मेरा एक सवाल है, जैसे खाना बनाते हैं और उसका गर्म पानी ज़मीन पर डालना सही है नहीं है, क्या प्लीज़ आप बताएं? ज़मीन पर डालने की ज़रूरत हो तो ज़मीन पर डालो, नाली में डालने की ज़रूरत हो तो नाली में डालो, इसमें क्या हर्ज है? जो भी पानी एक्स्ट्रा बच जाता है, जिसको फेंकना ही है तो कहीं तो फेंकोगे ना, और जब फेंकोगे तो वो ज़मीन पर ही तो जाएगा, क्या आसमान पर जाएगा? है कोई भी चीज़ जब फेंकोगे तो वो नीचे आएगी ना। तो नाली में फेंको, फ़र्श पर फेंको, जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ फेंको आप, कोई मसला इसमें नहीं है। हाँ, जो रिस्क है वो नहीं फेंकना चाहिए, रिस्क की हमें कदर करना चाहिए। मुफ्ती साहब आप मेरे ख्वाब में कितनी बार आ चुके हो? अरे ये तो मोहब्बत की बात है, आप मुझसे मोहब्बत रखते हो, और जब दिल से किसी से मोहब्बत होती है, चाहे वो हमारे टीचर्स हों, चाहे वो हमारे घर के बड़े हों, हमारे दोस्त हों, हमारे कोई भी हो, फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई भी हो, तो वो ख्वाब में दिख जाते हैं। आप दिल्ली कब आ रहे हैं? अरे साहब, दिल्ली वालों के बड़े कमेंट्स लिए जा रहे हैं और दिल्ली बड़ा बुलाया जा रहा है। इंशाल्लाह जब भी मैं दिल्ली आऊँगा तो ज़रूर इत्तला करूँगा। दिल नवाज़ अहमद कह रहे हैं मुफ्ती साहब मेरे घर में 4 मुसहफ़ हैं, लेकिन मुसहफ़ है, अच्छा, लेकिन ये कह रहे हैं 4 कुरान शरीफ हैं, इन्होंने मुसहफ़ लिख दिया है, लेकिन मैं हमेशा एक ही कुरान से पढ़ता हूँ, तो क्या बाकी तीनों को नहीं पढ़ने से मेरे को गुनाह होगा क्या? नहीं, गुनाह तो नहीं होगा। सफाई सुथराई का ख्याल रखिए, कुरान मजीद पर धूल मिट्टी ना जमे, और उसके जो कवर्स हैं कुरान के, उनको आप ख्याल रखें। तो बाकी आप एक में पढ़ें, 2 में पढ़ें, कोई मसला नहीं है, तो इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। शाहवाज़ मलिक व्लॉग्स ये कह रहे हैं मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि नंबर 1, कुरान के ऊपर कायदा या पारा रखना नहीं चाहिए? देखिए, कुरान अदब ये है कि कुरान के ऊपर कोई और चीज़ ना रखी जाए, यहाँ तक कि कायदा भी ना रखा जाए, क्योंकि कुरान के ऊपर कोई चीज़ रखना ये अदब के ख़िलाफ़ है। नंबर 2, अगर औरत की आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा हैवी हों और दोनों आईब्रो मिली हुई हो तो शौहर की इजाज़त से आईब्रो बनवा सकते हैं। देखिए, बाज़ औरतों की आईब्रोज़ जो होती हैं ना, वो मिली हुई होती हैं और बहुत घनी होती हैं, मतलब वो बिल्कुल बेकार लगती हैं, तो उलमा ने
کہا ہے کہ اتنی زیادہ ملی ہوئی ہیں جس سے عورت کا فیس ہی بگڑ رہا ہے اور وہ آئی برو لگی نہیں رہی ہیں کہیں سے، تو پھر آئی برو بنوائی جا سکتی ہیں اپنے شوہر کے لیے، ہسبینڈ کے لیے، اگر وہ ملی ہوئی ہیں اور بہت موٹی موٹی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسما محتاجی کہتی ہیں مفتی صاحب آج کا ایپیسوڈ بہت اچھا لگا، میری خواہش ہے میں مرنے سے پہلے اللہ آپ سے ایک بار ملاقات کرائے، میں آپ کی کئی سال سے ویڈیو سنتی ہوں۔ ارے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ بالکل صاحب، ملاقات اللہ ضرور کروائے گا۔ پلیز آپ گجرات آئیں، ہمارے گھر آئیں ضرور انشاءاللہ۔ میں کتنی بار تو آپ لوگوں سے بول چکا ہوں کہ اپنا نمبر، اپنا ایڈریس، آپ لوگ کہاں سے تعلق رکھتے ہو، مجھے میل کیجئے askam.qasmi@gmail.com پر، میں آپ لوگوں کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لوں گا، اور جب بھی آپ کے علاقے میں جب بھی میرا جانا ہوگا تو آپ لوگوں کو کال کر کے خود میں آپ لوگوں کے آؤں گا انشاءاللہ۔ ہمارا گھر اتنا تو شاندار نہیں ہے، ارے محبت سے تو ساری خوبصورتی ہوتی ہے گھر کی، محبت ہوتی ہے جس گھر میں تو پھر وہاں تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ تو اصل جو خوبصورتی ہے گھر کی وہ محبت سے ہوتی ہے۔ آپ جب اتنی محبت رکھتی ہیں تو مجھے گھر سے کیا کرنا ہے، جس جگہ آپ رہتی ہو وہ جگہ مجھے آپ کے ساتھ اچھی لگے گی نا، کیونکہ محبت ہے آپ کے بلانے میں، آپ کی خاطرداری کرنا چاہتی ہوں۔ ارے بالکل بالکل، اللہ سے دعا ہے آپ ہمارے گھر مہمان بن کے آئیں اور میں آپ کی مہمان نوازی کر سکوں، دل سے دعا ہے، اللہ یہ دعا قبول کرے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ یہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ اشاق بیلی کہتے ہیں آپ گجرات کب آ رہے ہو، جلدی آئیے اور اطلاع دے دیجئے، آپ سے کئی سالوں سے ملاقات کا دل چاہ رہا ہے، اور میرے لیے دعا کریے صحت اور عافیت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ بالکل انشاءاللہ میں گجرات، اب اتنے سارے لوگ گجرات کے ہو گئے نا تو آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، چلو 5-6 لوگ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ جب بھی آؤں گا آپ لوگوں کو اطلاع دوں گا۔ ویسے تو مفتی آصف صاحب جو ممبئی والے ہیں انہوں نے بھی مجھے کئی بار بولا ہے انشاءاللہ جلدی میرا گجرات آنا ہوگا اور صورت۔ اسرائیل شیخ کہتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال آپ ضرور لینا، نماز کے ٹائم چھینک آ جائے تو الحمدللہ پڑھنا ہے یا نہیں؟ نماز کے اندر آپ کو نماز پڑھنی ہے، نماز کے اندر چھینک آئے یا کوئی سلام کرے، کچھ بھی جواب نہیں دینا نماز کے اندر، چھینک کا جواب چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا یہ صحیح نہیں ہے، آپ نماز میں نماز پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ قریشی شاہ رخ، مفتی صاحب آپ کا سنڈے کمنٹ باکس سن کے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، میرا نام شاہ رخ ہے، گجرات سے، کھانے بیٹھتے ہیں آپ کا بیان لگا کے۔ ارے صاحب جزاکم اللہ، یہ تو آپ کی محبت کی بات ہے، اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ آخرت کی فکر، مفتی صاحب سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ سورہ توبہ میں بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سورت کو لکھوایا تو یاد کروایا تو کیا تھا کہ اس سورت میں بسم اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں درج کروائی۔ جیسے جیسے صورتیں، جیسے مان لیجیے نئی صورت نازل ہو رہی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بسم اللہ لکھواتے تھے، پھر اس صورت کو لکھوایا کرتے تھے، یاد کرواتے تھے، لیکن یہ صورت جب نازل ہوئی تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ نہیں لکھوائی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا بیان ہے، منافقین اور جو اسلام کے دشمن ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے غضب کی باتیں بیان فرمائی ہیں صورت کے اندر، تو اس صورت کو پہلے بسم اللہ سے شروع کرتے، بسم اللہ میں ہے اللہ کی رحمت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، پھر غیظ و غضب کی باتیں شروع ہو جاتی، تو اسی لیے اللہ نے غیظ، جیسے کسی کو ہم ڈانٹتے ہیں نا تو یہ تھوڑی بولتے ہیں کہ بھئی ہم تم سے بڑی محبت رکھتے ہیں، پہلے ڈانٹتے وقت کوئی محبت کا اظہار نہیں ہوتا، تو علماء نے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اس صورت میں اس لیے بسم اللہ شروع میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسری وجہ وہ بھی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں لکھوائی، ٹھیک ہے، اسی لیے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اب آپ پیچھے سے تلاوت کرتے آ رہے ہیں تو آپ کو اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، اور اگر آپ تلاوت اسی صورت سے شروع کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ حاجی خراق کہتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ضرور لیجئے گا، جو لوگ امیر ہوتے ہیں اور جو لوگ غریب ہوتے ہیں وہ لوگ دن بدن امیر بنتے جاتے ہیں، اور جو لوگ غریب ہوتے ہیں وہ دن بدن غریب ہوتے جاتے ہیں، اور امیر لوگ نصیب بھی کتنا اچھا ہوتا ہے، آخر کیا مسئلہ ہے؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے امیر آدمی کو بلائے گا جس نے ساری زندگی عیش و آرام میں گزاری ہوگی، کبھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی، تو اس کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور فرشتے سے کہے گا کہ اس کو ذرا جہنم کے باہر کی طرف سے ایک چکر لگا کے لے کے آؤ، تو فرشتہ اس امیر آدمی کو جس نے ساری زندگی عیش و آرام میں گزارا اس کو جہنم کے باہر سے ایک راؤنڈ لگا کے لے کے آئے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا دنیا میں کتنے عیش و آرام میں تم رہے؟ وہ کہے گا اللہ مجھے نہیں معلوم،
یہ جہنم کے باہر کا جو نظارہ دیکھ کر آیا ہوں نا، جو میں نے گرمی فیل کی ہے جہنم کی، مجھے نہیں معلوم، ایسا لگ رہا ہے میں نے ایک سیکنڈ بھی عیش و آرام کا دنیا میں گزارا ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک غریب آدمی کو بلائے گا جس نے ساری زندگی پریشانی میں گزارا، صبر کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے ساری زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہے گا اس کو جنت کے باہر کا ایک راؤنڈ لگوا کر لے کے آؤ۔ فرشتہ اس کو لے کے جنت کے باہر کا ایک راؤنڈ لگوائے گا۔ پھر اللہ کے سامنے وہ آئے گا تو اللہ پوچھے گا کہ کیسا لگا؟ کیا زندگی کی دنیا کے اندر جو تم نے تکلیفیں برداشت کی ان تکلیفوں کا احساس ہے؟ وہ کہے گا اللہ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے کبھی کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں تھی، اتنا راحت، اتنا آرام، وہ بھی جنت کے باہر ہے، اور اتنی مصیبتیں جہنم کے باہر ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، یہ دنیا ختم ہونی ہے۔ امیری میں گزارو تب بھی ختم ہونی ہے، غریبی میں گزارو تب بھی ختم ہونی ہے، اور جو چیز ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ ایک خواب لگتی ہے، باقی رہنے والی چیز نہیں ہے یہ دنیا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی نعمت دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین کر آزماتا ہے۔ نعمت دے تو شکر ادا کرو، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت دے تو صبر کرو۔ تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ویسے امتحان لے سکتا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کوئی امیر ہو رہا ہے تو ہونے دیجیے، کوئی غریب ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اللہ کی فرما برداری اصل ہے، اصل امیر غریب یہ نہیں ہے، اصل اللہ کی فرما برداری ہے، ٹھیک ہے، اور اصل آخرت کی کامیابی ہے۔ شاہ عالم احمد کہتے ہیں کیا اللہ کو آپ سے بولنا چاہیے؟ اللہ کو آپ کر کے بھی بول سکتے ہیں، اللہ کو تم کر کے بھی بول سکتے ہیں، اللہ کو تو کر کے بھی بول سکتے ہیں، یہ بولنے والے کے اوپر ہے۔ کوئی اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتا ہے تو اللہ کو وہ آپ کر کے بولتا ہے، کوئی اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ اللہ کو تم اور آپ کر کے بولتا ہے، کوئی اللہ کی وحدانیت کو سامنے رکھتا ہے تو اللہ سے تو کر کے بولتا ہے۔ تو یہ بولنے والے کے اپنے انٹینشن پر منحصر ہے، اپنی نیت پر ہے کہ آپ کیسے اللہ کو پکار رہے ہو۔ محبت سے پکارو، بس اللہ کو محبت پسند ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کے پاس سے گزرے تو وہ دعا میں کہہ رہا تھا کہ اے اللہ اگر آپ سامنے ہوتے تو میں آپ کو گھر بلاتا، اپنے ناشتہ پانی کرواتا، اور آپ کو بڑے اچھے سے میں مہمان بناتا اور آپ کو کھانا وانا کھلواتا۔ اللہ کتنا اچھا ہوتا اگر آپ میرے گھر آتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا بڑا غصہ آیا کہ بتاؤ اللہ سے کیسے باتیں کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی بھیجی، کیا موسیٰ میرا بندہ مجھ سے محبت میں بات کر رہا ہے، مجھ سے پیار سے بات کر رہا ہے، اسے ایسے مت بولو۔ تو محبت اصل ہے کہ آپ کیسی محبت اور بےقراری کے ساتھ اللہ کو پکار رہے ہیں، اصل تو محبت ہے۔ تو میرے عزیز بھائی، اللہ دل دیکھتا ہے، محبت دیکھتا ہے۔ تو کر کے بلاؤ، آپ کر کے بلاؤ، یہ آپ کی چوائس ہے۔ افروز جمادار یہ کہتے ہیں مفتی صاحب میں نے اپنے بیٹے کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انسپائر ہو کے عمر رکھا ہے، بہت اچھا نام ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا نام ہے۔ صحابہ کے ناموں پر ہی ہمیں اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ محمد ساحل مفتی صاحب میرا ایک کویسچن ہے، میرے بڑے ابو کے بیٹے نے شراب کے نشے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اور ان کی بیوی پریگننٹ تھی، اور طلاق دیتے ہوئے سب نے سنا ہے، میری امی اور بھی بہت لوگ سنے ہیں طلاق دیتے ہوئے۔ اب وہ دونوں ساتھ رہ رہے ہیں، ہم لوگوں نے پوچھا آپ کے تو طلاق ہو گیا ہے۔ دیکھیے شراب کے نشے میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ بھی طلاق ہو جاتی ہے، اور جب طلاق دے دی گئی ہے تو طلاق ہو گئی، اور طلاق ہو جانے کے بعد پھر میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ باقی آپ اپنے شہر کے علماء سے بات چیت کریں، پوری سچویشن انہیں سمجھائیں، پورا مسئلہ سمجھائیں، اور یہ ساری باتیں آپس میں دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے؟ اچھا خربوجہ FF کیا نام رکھتے ہو یار آپ لوگ۔ چھپکلی کو مارنا کیسا ہے؟ چھپکلیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو مار سکتے ہیں، نہیں مارو گے تو وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ ہمارے ہاں تو وہ نشانے شکار کرنے والی جو ایئر گن ہوتی ہے نا وہ ہے، تو جب بھی چھپکلیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو سب کو ٹپ ٹپ کر کے ٹپکا دیا اور باہر پھینک دیتے ہیں، کیونکہ نہیں ٹپکائیں گے تو وہ تو بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ تو چھپکلیوں کو مارا جا سکتا ہے ورنہ تنگ کر دیتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم نیچے سو رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صاحب وہ یوں چھپکلی آ رہی ہے تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ ٹپک نہ جائے کہیں، ہے نا، اور بعض دفعہ ایسا ہو بھی گیا ہے۔ تو ان سے بچنے کے لیے ان کو بھگاؤ باہر۔ سرتاج انصاری یہ کہتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے، جب نکاح میں 2 گواہ ہوتے ہیں تو طلاق میں گواہ کیوں نہیں ہوتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نکاح کیے تو گواہ بنائے، اور جب بھی صحابہ اکرام کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طلاق ہوئی تو گواہ کی ضرورت حضور نے نہیں بولا کہ گواہ لے کر آؤ۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سے ثابت ہے، اسی لیے نکاح میں گواہ ہوتے ہیں اور طلاق میں گواہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام بیان فرمائے ہیں، جو احکام ہمیں ملے ہیں، اس میں اللہ کی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ حکمتیں ہم سمجھ سکیں، اسی لیے ہمیں یقین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اگر آپ دیکھیں تو نکاح جو ہے نا وہ ایک معاملہ ہے، نکاح ایک معاملہ ہے، یعنی ایک لڑکی جو ہے وہ ایک لڑکے کے نکاح میں آتی ہے، دو اجنبی لوگ شادی ہونے کے بعد ایک دوسرے کے لیے ہسبینڈ وائف بن جاتے ہیں، تو اس میں گواہ کی ضرورت ہے کیونکہ نکاح ہو رہا ہے۔ اگر گواہ نہیں ہوں گے، کوئی اور لوگ نہیں ہوں گے، تو پھر لڑکی کی عزت کی حفاظت نہیں ہے، لڑکی کی آبرو کی حفاظت نہیں ہے۔ تو نکاح کے وقت گواہوں کی ضرورت ہے کیونکہ ایک معاملہ ہو رہا ہے۔ جب آپ کسی سے کوئی معاملہ کرتے ہو، مان لیجئے کسی سے آپ مکان خرید رہے ہو، کسی سے اور چیز خرید رہے ہو، تو پورا ڈاکیومنٹ وغیرہ سارے تیار ہوتے نہیں ہوتے، تو نکاح ایک معاملہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے کہا کہ گواہ ضروری ہیں، لوگوں کو پتہ بتاؤ کہ نکاح ہو رہا ہے، اعلان کرنا نکاح میں ضروری ہے کہ میرا نکاح ہو رہا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لڑکی اس کے عقد میں جا رہی ہے۔ اور جو طلاق ہے وہ ایک جرم ہے، کوئی آدمی اگر اپنا جرم قبول کر لے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ جرم کیا ہے، تو پھر اس سے یہ نہیں کہا جاتا کہ گواہ لے کر آؤ، کیونکہ آپ نے جرم قبول کر لیا۔ تو جرم قبول کرنے میں گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جب آپ نے اپنا جرم قبول کر لیا اب اس میں گواہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو طلاق ایک جرم ہے، جب ہسبینڈ نے طلاق دے دی تو اس نے ایک غلط کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جائز چیزوں میں سب سے ناپسند جو چیز ہے وہ طلاق ہے۔ تو طلاق جب آپ نے دے دی، طلاق کرنا ایک جرم ہے اسلام کے اکارڈنگ اور ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ تو جب آپ نے خود اقرار کر لیا تو پھر بات ہی ختم ہو گئی، اب اس میں گواہ کی ضرورت کیوں ہونے لگی؟ ٹھیک ہے، باقی اللہ کے احکام پر ہمیں اپنا سر جھکا دینا چاہیے کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ عامر حمزہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک ہی کنگھی پوری فیملی کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ ایک ہی کنگھی پوری فیملی استعمال کر لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ سب کے سروں پر بالی ہوتے ہیں، کسی کے سر میں جوں ہوتی ہے تو وہ کنگھی سے باہر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کے سر میں خشکی ہوتی ہے لیکن اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کنگھا صاف رہتا ہے۔ سب کے سروں پہ بال ہوتے ہیں، سب کے پاس سر ہوتا ہے اور سب کے سر میں وہی ساری چیز ہوتی ہیں جو آپ کے ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے۔ اللہ جانے یہ کہاں سے نئی نئی چیزیں نکلتی ہیں، بے فکر ہو کے آپ ایک ہی کنگھی یوز کیجئے۔ ہاں بھیا کسی کے خشکی زیادہ ہے، کسی کے جوں زیادہ ہیں، تو نہیں پسند آ رہا کسی کو تو آپ اپنی الگ کنگھی رکھ لو، لیکن شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے بس اتنی سوالات ہیں کہ یہ سنڈے ایپیسوڈ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ میرا اسی ہفتے میں آگرہ آنے کا پلان ہے، میں آپ لوگوں کو ضرور اطلاع کروں گا۔ ایک ہوٹل ہے کلرک شیراز، وہاں میرا آنے کا پلان بن رہا ہے، انشاءاللہ میں وہاں آؤں گا تو آپ لوگوں کو اطلاع کروں گا۔ آپ لوگ اگر چاہیں تو میرے سے ملاقات کرنے کے لیے اس ہوٹل میں آ سکتے ہیں، ڈیٹ انشاءاللہ میں جلدی آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔